अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं थड्डो डैम की सैर कराने। कराची का एक ऐसा इलाका जहां नज़ारे हैं ऐसे जैसे कुदरत ने शुमाली पाकिस्तान का टुकड़ा यहाँ लाकर रख दिया हो। इस YouTube चैनल हमारे दरमियान याराउंडास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। कराची के एक इंतहाई खूबसूरत मकाम जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई नज़ीर नहीं। कराची के शहरियों को बताता चलूं कि थड्डो डैम सोराब गोट पुल से 38 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। थड्डो डैम की मशहूरी की वजह इसकी खूबसूरती और हरियाली और शिगाफ पड़ने की अफवाह से हुई। थड्डो डैम कराची के सबसे बड़े टाउन गडाप टाउन में कीर्थर नेशनल पार्क के करीब वाक़ है। थड्डो डैम बुनियादी तौर पर ज़रई और बारानी डैम है। यानी जब जब मानसून में बारिशें होती हैं तब तब ये डैम पानी से भर जाता है, और जिस साल बारिशें ना हो उस साल यहाँ सिर्फ धूल उड़ती है। थड्डो डैम कीर्थर के पहाड़ी सिलसिले से फूटने वाली थड्डो नामी नदी के रास्ते में बना है, जिसके दोनों अतराफ में कीर्थर पहाड़ी सिलसिले की पहाड़ियाँ हैं। थड्डो डैम की तामीर 2003 में मुकम्मल हुई। थड्डो डैम की तामीर का मकसद थड्डो नदी में आने वाले बरसाती पानी को ज़राअत के लिए जमा करना था। थड्डो डैम की तामीर महकमा आबपाशी हुकूमत सिंध ने मुकम्मल की। थड्डो डैम में 17,110 एकड़ फुट तक पानी जमा करने की सलाहियत है। थड्डो डैम के साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का लगाया गया 100 एकड़ अराजी का जंगल भी है। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि ये जंगल रेशम बनाने, नील की पैदावार और शहद की फार्मिंग के लिए लगाया गया था। इस डैम के पास 100 एकड़ अराजी पर शहतूत का जंगल भी लगाया गया था, जो हमेशा की तरह फंड्स की कमी और बदतरीन लापरवाही से मतलूबा नताइज फराहम नहीं कर सका। खैर, अब हम आपको यहाँ की सैर कराते हैं, दिखाते हैं थड्डो डैम कितना खूबसूरत है। खैर, जिस दिन हम यहाँ सैर को आए इस दिन हमारे साथ दो दोस्त थे जो अपनी मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालकर हमारे साथ शामिल हुए। जब हम थड्डो डैम के करीब पहुंचे तो हैरत की इंतहा ना रही कि यहाँ हालिया बारिशों के नतीजे में आबशार भी बहने लगी थी। थड्डो नदी अपने जोबन पर थी और चारों तरफ फैला आंखों को खैरा कर देने वाला सब्जा दिल मोह ले रहा था। ऐसा नज़ारा यहाँ सिर्फ मानसून की बारिशों के बाद हो। कहा जाए तो मुझ कराची वाले के लिए ये जगह किसी नेमत से कम नहीं है, जहाँ हम कुदरत के बेहद करीब थे। ना गटर का बहता पानी था कहीं, ना दम घोटती आलूदा हवा, और ना कानों के पर्दे फाड़ती सूती आलूदगी। थोड़ी देर हमने इस आबशार के पास गुजारी जो मजीद बारिशों के सिलसिले में आने वाले सैलाबी रेले में ख़त्म हो गई। फिर हम दाखिल हुए कराची के कश्मीर में, जहाँ हर सू हरियाली थी, दरख्त थे और हम थे। मानसून की बारिशों के बाद फूटने वाली हरियाली कल्ब और ज़हन को जो सुकून बख्शती है वो शायद सुकून आवर अद्वियात में भी हासिल ना हो सके। क्या हम मसनूई जिंदगी जी रहे हैं? जिंदगी तो यहाँ है। हमने इस हरियाली में मजीद इजाफा करना चाहा और अपने साथ लाए हुए कराची के देसी और मुकामी दरख्तों के बीज यहाँ उन जगहों पर बोने शुरू कर दिए जहाँ हमें जगह खाली मिलती गई, जिसके लिए हम मोहम्मद नबील अब्बासी के शुक्रगुजार हैं जो खामोशी से दरख्त लगाने का काम कर रहे हैं। नबील भाई लाल बादाम का बीज बोते हुए। ये देखें नाजरीन, बारिश के बाद फूटने वाले बीज जो कभी दरख्तों से गिरे होंगे, किसी परिंदे की बीट में यहाँ आए होंगे, बारिश के बाद ये बीज फूट चुके हैं। जी नाजरीन, देखें अब हम बढ़ रहे हैं थड्डो डैम की तरफ। थड्डो डैम की तरफ जहां हमें तलाश थी अनमोल इकसाम के जंगली परिंदों की। शायद आप समझें हम शिकारी हैं, नहीं जनाब, हम सिर्फ परिंदों की तस्वीरें बनाते हैं। मगर शायद अभी परिंदे इस मस्कन में लौटे नहीं थे, क्योंकि पिछले साल बारिशें ना होने के सबब थड्डो डैम खुश्क हो चुका था और हालिया बारिशों से अभी जिंदगी दोबारा लौटना शुरू हो रही थी। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं, ख्याल रखें जब भी थड्डो डैम जाएं थड्डो डैम में मत नहाएं। ये डैम 400 फीट से ज्यादा गहरा है। इसकी तह में कांटेदार झाड़ियाँ
اور گہرے گڑھے اور ٹھوس پہاڑی پتھر ہیں جو کسی جان لیوا حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھدو ڈیم جنگلی حیات کا مسکن بھی ہے۔ یہاں لومڑی، گیدڑ، بھیڑیا، لگڑ بگھا، کانٹوں والا چوہا اور سہ بھی پائے جاتے ہیں۔ جنگلی پرندے جن میں مقامی اور ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کی متعدد اقسام، سانپوں کی متعدد اقسام اور حشرات الارض کی متعدد اقسام شامل ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ ہم نے مختلف وقتوں میں تھدو ڈیم کے پاس کن پرندوں کا مشاہدہ کیا۔ تو زیر نظر تصاویر مختلف وقتوں میں تھدو ڈیم کے پاس ہی اتاری گئی ہیں۔ یہ گارگینی بطخ ہے جو سردیوں میں ہجرت کر کے کیرتھر نیشنل پارک اور تھدو ڈیم کے علاقوں میں آتی ہے۔ یہ ناردرن شوولر بطخ ہے جو سردیوں میں کیرتھر نیشنل پارک اور تھدو ڈیم کے علاقوں میں باکثرت پائی جاتی ہے۔ اور یہ شرائک ہیں، یہ لانگ ٹیل شرائک ہے جو یہاں عام پایا جاتا ہے، یہ بے بیک شرائک ہے جو یہاں کا مقامی شرائک ہے، اور یہ ایزابلائن شرائک ہے جو ہجرت کر کے یہاں آتا ہے، اور یہ ترکستان شرائک ہے، یہ بھی ہجرت کر کے یہاں آتا ہے، اور یہ سدرن گرے شرائک ہے جو بلوچستان میں تو عام پایا جاتا ہے مگر یہاں پہ شاذ و نادر دکھائی دیتا ہے، اور یہ بلیک ڈرونگو ہے جسے سیاہ کوتوالی کوا بھی کہتے ہیں۔ یہ کوے کی نسل سے تعلق رکھنے والا پرندہ ہے اور یہ یہاں کا مقامی پرندہ ہے۔ یہ ہجرت کر کے آنے والے پرندے کی نسل ویریبل ویٹیئر ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اس کا آپ کو اردو نام نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں، مگر یہ یہاں پہ سردیوں میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ بلبل ہے، ریڈ وینٹڈ بلبل جو ہمارے کراچی میں بھی عام پائی جاتی ہے، اور یہ وائٹ ایئرڈ بلبل ہے جو یہاں پہ عام پائی جاتی ہے، اور یہ ٹٹیری لیپنگ ہے جس سے بہت سے برڈر حضرات اپنا فاصلہ رکھنا گوارا کرتے ہیں کیونکہ یہ دور سے ہی دیکھتے ہی بہت تیز آواز نکالتی ہے جس سے قریب قریب کے تمام پرندے چوکنا ہو کر اڑ جاتے ہیں۔ اور ناظرین یہ سندھ کا انتہائی خوبصورت پرندہ فیجن ٹیل چکانا ہے جو دریائے سندھ کے علاقوں میں تو شاذ و نادر پایا ہی جاتا ہے مگر یہاں اس کا تھدو ڈیم میں مل جانا کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ اپنا مولڈ کر چکا ہے اور اپنے بریڈنگ پلیمیج میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا، مگر یہ اپریل، مئی، جون، جولائی میں بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کی خوبصورت ویڈیوز آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ روفس ٹیل اسکرب رابن ہے جو یہاں پہ ماہ اگست سے ماہ ستمبر کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا ویبلر جسے سائبیرین چف چیف کہتے ہیں جو سائبیرین علاقوں سے موسم خزاں کے وقت ہجرت کر کے سردیوں میں یہاں آ جاتا ہے۔ پیڈی فیلڈ پپٹ ہے جس کو اردو میں ممولا کہتے ہیں۔ یہاں ممولا یا پپٹ کی متعدد اقسام پائی جاتی ہیں۔ تھدو ڈیم کی کیچڑ چھچلے پانی میں پائے جانے والے خوبصورت مینڈک ہیں۔ یہ مینا کے نسل سے تعلق رکھنے والی براہمنی اسٹارلنگ ہے۔ جی جناب، یہ نظارے بھی ہیں تھدو ڈیم کے۔ یہاں قدرت کی نعمت ڈیرے ڈالتی ہے۔ تھدو ڈیم پر آنے والے آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ان پرندوں کو پکڑنے یا شکار کرنے سے گریز کریں۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کا بیش بہا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی تھدو ڈیم جائیں وہاں کچرا نہ پھیلائیں، اپنے ساتھ لائی گئی تمام اشیاء واپس لے کر جائیں۔ تھیلیاں، بوتلیں، ریپرز، نسوار کی چونڈیاں، سگریٹ کے ٹوٹے اور گٹکے کی تھیلیاں وہاں نہ چھوڑیں اور صرف اپنے پاؤں کے نشان ہی یہاں چھوڑ کر جائیں۔ یہی ایک تہذیب یافتہ قوم کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہاں کی مزید سیر کراؤں گا اور دکھاؤں گا یہاں آنے والے مہمان پرندے، اور پھر ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تھدو ندی کی خوبصورتی دیکھنے۔ یہ اب ہم آ گئے ہیں تھدو ڈیم کے نیچے۔ یہ تھدو ڈیم کی آپ کو دیوار دکھ رہی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو تھدو ندی پہ بنائی گئی ہے، یعنی کہ اس کے باہر پانی جمع ہے، رکا ہوا ہے۔ اس دیوار کے پیچھے پانی رکا ہوا ہے۔ یہ اوپر دیکھیں لوگ آئے ہیں گھومنے، ہماری بائکس بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ہم یہ تھدو طے کہہ لیں، یہ اس میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ کھڈے ہیں یہاں پہ، تو پیچھے بھی ڈیم میں اسی طریقے سے کھڈے ہیں، اس لیے نہانے سے منع کیا تھا کہ اندازہ نہیں ہو پاتا بہت سے لوگوں کو، پھر پھنس جاتے ہیں، گر جاتے ہیں یا اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ پانی کتنا صاف ہے، اب یہ میں اس میں دیکھیں بجری میں سے پانی نکل رہا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ چشمے کی صورت میں نکل رہا ہے، یا آپ شہر کی صورت میں کہہ لیں، چشمے کی صورت زیادہ وہ رہے گی کہ یہ پانی جو پیچھے ڈیم میں جمع ہے یا الگ گدلا پانی، وہ یہاں سے بجری میں سے فلٹر ہو کے نکل رہا ہے اور تھدو ندی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے ڈیم کی دیوار ہے، پیچھے پانی ہے اور وہ پانی جو ہے اس بجری سے فلٹر ہو کے باہر نکل کر آ رہا ہے۔ تو
ملیر اور گڈاب کی زراعت کا انحصار کنویں کے پانی پر ہوتا ہے، تو اس ڈیم کو بنانے کی مقصد زراعت کے استعمال میں لانا تھا۔ اس ڈیم کی وجہ سے کنووں کی سطح بلند ہونا شروع ہوتی ہے، اوپر کی طرف آ جاتی ہے، جو ملیر اور گڈاب کے رہائشی اور کاشتکار حضرات دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب پانی کی سطح اوپر آئے گی، کاشتکار حضرات اچھا پانی لگائیں گے، اچھی فصل حاصل کریں گے، لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے گی، وہ صاف پانی پئیں گے، نہیں تو پھر پانی بہت دور دور سے لانا پڑتا ہے، ٹینکر خریدنے پڑتے ہیں، جو ایک طریقے سے معاشی بحران کا سبب بنتا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیں اوپر سے یہ یہاں سے بجری خشک ہے، یہ خشک ہے، فلٹر کہہ لیں آپ، خشک ہے، اور یہ یہاں سے یہ اب دیکھیں نم ہونا شروع ہوئی، پھر یہ نم ہونا شروع ہوئی اور یہ پانی رسنا شروع ہو گیا فلٹر میں سے، یعنی کہ بجری میں سے پانی رس رہا ہے چشمے کی صورت میں، اور یہ سارا پانی یہاں جمع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے جو ڈیم میں گدلا مٹیالہ پانی ہے، اور یہاں پہ یہ بجری جو ہے قدرتی دریا کی لائی بھی، اس میں سے چھن کے فلٹر ہو کے صاف شفاف پانی نکل رہا ہے۔ منرل واٹر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ منرل واٹر، وہ جو ہم بوتلیں لے لے کے پیتے ہیں نا، وہ منرل واٹر نہیں ہے بھائی، یہ منرل واٹر ہے۔ یہ دیکھیں کتنا صاف شفاف پانی ہے کہ کہیں سے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ کراچی ہے۔ کہاں ہم کراچی میں ابلتے اور بہتے ہوئے گٹر دیکھتے ہیں، کہاں یہ کراچی کے حصے کے اندر اتنا صاف شفاف پانی بہ رہا ہے۔ یہ پانی آگے تھدو ندی کی طرف جا رہا ہے، وہ جو آبشار دیکھی تھی وہ یہی اسی پانی سے چل رہی ہے۔ کراچی کے وسط میں بہنے والی لیاری ندی بھی کسی زمانے میں ایسے ہی نظارہ پیش کرتی ہوگی۔ یہ اب ہم آبشار کے قریب آ گئے ہیں، جو روڈ کے ٹوٹ جانے سے وجود میں آئی ہے۔ اب میں تو اس کو آبشار ہی کہوں گا، کیونکہ اتنے خوبصورت منظر ہے یہ، اور اتنا سکون تھا، اور یہ یہاں پہ یہ اتنا صاف شفاف پانی بہ رہا ہے تھدو ندی کا۔ اور یہ دیکھیں یہ تھدو ندی ہے جو آگے جا کے ملیر ندی میں مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں صاف پانی میں نے ابھی کیمرہ اندر ڈال دیا، یہ اندر دیکھیں کتنا صاف شفاف پانی ہے، کہ اندر کا بھی دکھ رہا ہے پانی کے اندر کا۔ ایسے نظارے کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں کراچی میں، یہ اتنا صاف شفاف پانی، اور پینے کے قابل پانی ہے یہ، ایسی بات نہیں کہ پانی نہیں پی سکتے۔ یہ دیکھیں پانی گر رہا ہے، اتنا صاف شفاف ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ تھوڑی دیر گزاری تھی اور یہاں پہ ہمیں بہت مزہ آیا، ہمارے ذہن اور دل کو جو سکون ملا ہے یہاں پہ، میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے۔ کراچی والوں کے لیے تو ایک نعمت سے کم، ہفتے کے 7 دن تو 6-7 دن تو ہم آفس میں گزار دیتے ہیں، چک چک پک پک میں لگ جاتے ہیں جو چل رہی ہوتی ہے، پھر یہ اتنے ایسی جگہ جانا بہت سکون دیتی ہیں ایسی جگہ۔ یہ دیکھیں کتنا صاف شفاف پانی ہمارے اوپر آ کے گر رہا ہے، تو اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنا سکون حاصل ہوا تھا اس جگہ پہ کھڑے ہو کے، اس جگہ کو، اس پانی کو محسوس کر کے، اس جھرنے کی آواز سن کے، جو یہ پانی گر رہا ہے نا، اور اس کے جھرنے کی آواز تھی، بہت پیاری آواز تھی۔ اب ہم آ گئے ہیں جنگل کی سیر پہ۔ یہ جنگل میں جا رہے ہیں جو جنگل سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے لگایا تھا، جس کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ جنگل بہت خوبصورت اور بہت ہرا بھرا ہو جاتا ہے بارشوں کے بعد۔ یہاں پہ بہت زیادہ مائیگریٹری برڈز آتے ہیں سردیوں میں۔ آپ برڈ واچنگ کے اگر شوق کی طرف آنا چاہیں تو یہ جگہ بہت اچھی ہے، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز خدا را آپ پرندوں کا خیال رکھیں، تنگ نہ کریں، شکار نہ کریں، پکڑیں نہ۔ یہ پرندے بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ زمین کتنی ہری بھری ہو گئی ہے بارشوں کی وجہ سے، ہریالی سبزہ لگ رہا ہے یہ کہ کراچی ہے، کہیں سے لگ رہا ہے یہ کراچی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی شمالی علاقے جات میں گھوم رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر لگ رہا ہے، کشمیر لگ رہا ہے بالکل۔ اب یہ راستہ ہے جو ٹھڈو ڈیم کی طرف جا رہا ہے، جو ڈیم ہے بے دیوار ہے وہ ڈیم کی، یہ اس طرف جا رہا ہے، یہ اوپر چڑھیں گے اب یہ یہاں سے۔ تو آنے والوں سے بس میری بار بار یہی گزارش ہے کہ اس جگہ کو صاف رکھیں۔ دیکھیں کتنی ابھی بھی جگہ صاف ہے، اگر لوگ آتے ہیں کچرا پھیلاتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنا کچرا اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس جگہ کچرا پن۔ اور دوسری چیز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ علاقہ دیہی علاقہ ہے، تو یہاں کے لوگوں کی عزت کریں، بہت مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں یہاں کے، بلوچ اور سندھی کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، بہت مہمان نواز، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اب یہ ہم جا رہے ہیں جنگل کی سیر کر رہے ہیں، بہت یعنی کہ اس میں بہت ہمیں مزہ آیا تھا گھومنے میں۔ یہ کراچی والے کے لیے بہت ہی سیر انگیز نظارہ ہے کہ اتنے درخت، اتنی ہریالی اور اتنا خوبصورت ماحول۔
مقامی لوگ ہیں گڈاب کے جو یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آ رہے ہیں. اب ہم واپسی کا سفر کر رہے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اراؤنڈ اس یا ہمارے درمیان کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں. میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کراچی اور اس کے قریب کی خوبصورت ڈیم کے اوپر سے، پہاڑی کے اوپر سے نظارہ یہ تھدو ڈیم میں پانی جمع ہے. یہ جا رہے ہیں مقامی لوگ ہیں جو تھدو ڈیم کی سیر کرنا ہے اتوار کے دن کی وجہ سے. یہ اب دوسری طرف ہے جو تھدو ندی کا راستہ تھا جہاں پہ میں آپ کو پہلے ہی سیر کرا چکا ہوں. یہ وہ جنگل کا نظارہ دکھ رہا ہے، روڈ آ رہا ہے. تو بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کراچی کا علاقہ ہے. اتنا خوبصورت کراچی ہے. حکومت یہاں پہ ایکو ٹوریزم کو پروموٹ کر سکتی ہے. آپ سب لوگ بھی آئیں، بس آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں آئیں تو کچرا بالکل بھی نہ پھیلائیں، اور یہاں بالکل اس کو اسی طریقے سے چھوڑ کے جائیں جیسا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. کہیں سے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کراچی ہے. آپ بولیں گے کہ یہ میں بار بار بول رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کراچی کے قریب کتنی اچھی اچھی جگہیں بھی موجود ہیں.